अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया टेट विद मालिक। चाहे अफ़गानिस्तान में गिरती हुई गवर्नमेंट का मामला हो या पाकिस्तान में हुकूमत साजी का, एक शख्सियत इनका नाम बार बार आता है, चाहे उसमें मजहबी सियासत हो या दूसरी आम रविश की जो सियासत होती है। उनके बगैर ना सियासत कंप्लीट होती है, ना पावर कॉरिडोर्स में अपनी चमक आती है। उनसे आज हम बात करेंगे। एक बार फिर इस खत्े के अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ आ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक नई गवर्नमेंट है। तालिबान का मसला कुछ कहते हैं ख़त्म होने वाला है, कुछ कहते हैं पहले से भी बिगड़ जाएगा। फिर क्या हो रहा है अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा हुआ है, और सबसे इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान की जो मजहबी सियासत है, जमातें हैं, वो कहाँ पे खड़ी हैं। क्या वो मसले का हल है कि वो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना फजल रहमान साहब। रहमान साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में आने का। पहले मुल्की सियासत, फिर बाहर जाएंगे ज़रा मुल्क से बाहर। एक तो ये बताएं, आखिर क्या मसला है, आपसे क्या नाराज़गी है। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान आपके साथ गवर्नमेंट बनाने पे तैयार नहीं, चले वो तो आपके मुखालिफ थे। फिर नवाज शरीफ साहब ने भी आप लोगों के साथ नई बातचीत बढ़ाई, कुछ फ्लर्ट हुआ लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। बलूचिस्तान में भी आपके साथ बात नहीं बनी। सेंटर में आपको नहीं ऑफ़र आई। आपके बयान आते हैं तो लगता है शायद आप बेचैन हैं हुकूमत में आने के। तो क्या हो रहा है? जहाँ तक नए इलेक्शन के नतायज की बात है, ज़ाहिर है जी कि हर इलेक्शन के बाद ताकत का एक नया तवाज़ुन उभरता है। ताकत के उस नए तवाज़ुन में हमारा हुजूम कितना है और हम अपने एतक़ादात, अपने नज़रियात, अपने अहदाफ के लिए उस हुजूम को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन तरजीहात तय करनी होती हैं। जहाँ तक बलूचिस्तान का ताल्लुक़ है, वहाँ पिछली हर दो हुकूमतों में यानी जमीयत उलमा इस्लाम ही उसकी तश्कील की बुनियाद थी और वहाँ पर हुकूमत के चलाव में एक बड़ा अच्छा रोल रहा। लेकिन इस बार हमारी पोजीशन इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह थी कि हमने अपोजिशन पे बैठना है और हमने अपोजिशन बेंचें इख्तियार की और इस हवाले से कोई किसी किस्म के मुज़ाकरात किसी के साथ हमारे नहीं हुए। और हम अपने लिए बेहतर समझते थे कि बलूचिस्तान में जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो इस दफ़ा अपोजिशन बेंचों पर बैठे। जहाँ तक सूबा खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक़ है, मैं शायद पहली मरतबा इस पर आपके सामने ज़रा खुलकर बात करना चाहूँगा। मेरी पहले भी राय थी और आज भी मैं उस राय पे कायम हूँ कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात हैं, बिलखुसूस फाटा और अमन अमान और फौजी ऑपरेशन वगैरह के हवाले से हमारा ये नज़रिया था कि जब सूबे और विफाक के दरमियान हम आहंगी होगी और दोनों एक पेज पे होंगे तो बहुत कामयाबी के साथ उन मुश्किलात को एड्रेस किया जा सकेगा कि जो वहाँ के सूबे के आवाम को दरपेश हैं या फाटा के आवाम को दरपेश हैं। और फिर माजी में इलेक्शन से पहले फाटा का एक जरगा और फिर आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के साथ इस्लामाबाद में उनकी मुलाकात और वहाँ एक मुश्तरका मुत्तफ़क़ा एलामिया और एक कमिटमेंट, उसे बड़े आसानी के साथ उस एजेंडे की तकमील हो सकती थी अगर इस सूबे में वो हुकूमत बनती कि जिसका मरकज़ के साथ एक मुआफ़क़त होती। लेकिन इस रुख पे चलने की बजाय मुस्लिम लीग नून की राय ये हुई कि नहीं, वहाँ पर पीटीआई को हुकूमत करने दी जाए। तो ज़ाहिर है जी कि जब हमारे और नून के इश्तराक ही से हुकूमत ने बनना था और कुछ और अज्जा को भी उस पर शामिल करके बनना था, तो ऐसी सूरत हाल में जब उनका इत्तेफाक इस मौजू पे हमारे साथ नहीं हुआ तो फिर हम पीछे हट गए। हमने फैसला कर लिया कि फिर हम अपोजिशन में जाके बैठते हैं जी। और बिल आखिर हम वहाँ अपोजिशन में बैठे। लेकिन मेरी अब भी राय ये है कि सूबे के हालात को पेश नज़र रखते हुए, देखिए एक सियासत की बातें हैं कि आप कहते हैं यार जी
چھوڑیے جی ان کو حکومت کرنے دیجئے، پتہ چل جائے گا 3-4 مہینے کے اندر ان کا ایکسپوز ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ جی. یہ عام سیاسی باتیں ہیں. ایک سنجیدگی کے ساتھ وہ مشکل کہ جس کے ساتھ پورے ملک اور فیڈریشن کا اور ریاست کا ایک وابستگی ہے اس حوالے سے، اور ایک مشکل ہے، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے وہ صورت بہتر تھی کہ دونوں صوبہ اور مرکز ایک پیج پہ ہوتے جی. لیکن بہرحال ہم نے اس پر کوئی مزاحمت نہیں کی. ایک رائے تھی ہماری، اور رائے کو ہم نے سنجیدگی کے ساتھ پیش کیا، دلائل کے ساتھ پیش کیا. لیکن اگر ایک پارٹی جو ہے وہ اس بات پر مصر ہے کہ نہیں ان کو حکومت بنا نہیں دی جائے، تو ہم نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ہم نے میرے خیال میں الیکشن کے 2-3 دن کے اندر اپنا ایک پارلیمانی لیڈر جی یو آئی کا چن لیا تھا جی. اور اسی لیے چن لیا تھا کہ ہم اپنے صوبے کے اس ہجوم کو جانتے تھے کہ جو ہمارا ہے اس میں، لیکن اشتراک کے ساتھ یہ ممکن تھا جو نہیں ہوا. اور جب نہیں ہوا ہم راضی ہیں اس پہ، کوئی ایسی مشکل نہیں ہے. 2 باتیں ہیں. ایک تو آپ نے ایک باری کہا کہ کے پی کے یہ پی ٹی آئی والے ویسٹرن ایجنٹ ہیں، تو کیا یہ اب جو کے پی کے کی گورنمنٹ ہے یہ کیا مغربی ایجنٹ ہیں وہ چلا رہے ہیں؟ اور دوسرا، عمران خان صاحب نے ہمارے ساتھ انٹرویو میں کہا کہ انہوں نے جنرل کیانی صاحب کو اور پرائم منسٹر نواز شریف کو کہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھیں تاکہ وہ ایک جامع اینٹی ٹیررزم پالیسی بنائیں. تو کیا یہ بنا سکیں گے؟ کیا ان کے پاس وہ اہلیت ہے؟ دیکھیے، یہ اپنے منہ میں مٹھو بننا اور خود کو خود اپنا لیڈر بنانے کی ایک گفتگو ہے. جب ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں قیام امن کے لیے، اور خاص طور پر کے پی کے اور اس کے فاٹا کے ایریاز کے لیے پہلے سے ایک میکنزم موجود ہے، اور پوری قومی قیادت کی اس کو تائید حاصل ہے، جس میں عمران خان صاحب کو شرکت کی توفیق تو نہ ہوئی، لیکن یہ مہربانی کی کہ جو فیصلہ ہوگا میں حمایت کروں گا جی. اب جب آپ نے خود پہلے سوال میں کہا کہ فوج نے اس آئیڈیا کو پسند نہیں کیا ہے، جب پوری قومی قیادت اور اس ایک طویل جدوجہد کے نتیجے میں ایک فورم وجود میں آیا، اگر اس کو فوج قبول نہیں کرتی تو پھر عمران خان کے ساتھ کیانی صاحب کوئی خاص رشتہ ہے کہ اب اس کے بعد کیانی صاحب جو ہیں آمادہ ہو جائیں گے؟ تو پھر یا تو کیانی صاحب بتا دیں کہ ہمارا اس پارٹی کے ساتھ کوئی خاص رشتہ ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو ویلکم کریں گے اس کے آئیڈیا کو، اور اتنے پورے ملک کی قوم کی ساری دنیا اکٹھی ہو جائے ہمیں عمران خان کے برابر کی سوچ اس کو نہیں سمجھتے، تو یہ فیصلہ پھر کیانی صاحب خود کریں گے. ہم تو ان کو اپنا سمجھتے ہیں، لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایک ہی میرا ہے اور میں اسی کے تجویز کو جو ہے خوش آمدید کہوں گا، تو یہ پھر ان پر دار و مدار ہے. لیکن یہ بھی تو لگتا ہے کہ آپ غصہ ہے، انہوں نے آپ کی حکومت دی بننے دی، آپ عمران خان سے ناراض بھی ہیں، اس لیے بھی آپ کو پسند نہیں، عمران خان سے میرا قطعاً ناراضگی نہیں ہے. عمران خان وہ آدمی ہے جس نے 2002 میں مجھے وزیر اعظم کا ووٹ دیا. عمران خان صاحب افغانستان کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے، اور مجھے مہینے میں ایک آدھ فون کرتے تھے کہ فلانے مسئلے پر کیا ہونا چاہیے، کیا مسئلہ ہے. میرے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے. حضرت میں ایک جنگ لڑ رہا ہوں، اور وہ میرے عقیدے اور نظریے کی بھی ہے اور میرے تہذیب کی بھی ہے. جب میں نے یہ محسوس کیا کہ پاکستان میں ایک نیا کلچر اس پارٹی کے ذریعے لایا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے ایک لابی مغرب کی اور یہودیت کی موجود ہے، تو پھر میں نے اپنے عقیدے کے حوالے سے یہ فرض سمجھا اپنا کہ میں اسے اختلاف رائے واضح کر دوں. اس پارٹی کے کلچر میں کیا برائی اس کلچر میں؟ کیا کلچر؟ وہ آپ ذرا دیکھ لیں گے جی. جس برائی کو وہ لا رہے ہیں، کہ جہاں پر اب اس کی تفصیل میں اگر میں جاؤں گا تو میرا خیال میں نہ وقت اجازت دیتا ہے، نہ میری شرافت اجازت دیتی ہے. بتا دو دیں کیا کلچر آپ ایسے کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کوئی بازاری کلچر آ گیا. بازاری کلچر کیا بازاری کلچر ہے آئے گا، آپ دیکھیں گے جی. میں بھی قوم پہ کیونکہ چھوڑ رہا ہوں. نوجوان لڑکے لڑکیاں اگر کٹھے کہیں نعرے لگا رہے ہیں یا جلسوں میں آ رہے ہیں تو وہ کیا وہ برائی آپ کہہ رہے ہیں؟ وہ بھی برائی ہے، وہ بھی خراب بات ہے کہ آپ نوجوان لڑکیوں کو روڈوں پر ایک ہفتہ بٹھایا رکھیں اور نوجوان لڑکے جو ہیں ارد گرد کھڑے رہے. کیا کلچر آپ دنیا میں دے رہے ہیں جی؟ یہ ہمارا کلچر ہے، یہ اسلام کا کلچر ہے، یہ پاکستان اس لیے بنا تھا. لہٰذا یہ بات بڑی واضح ہونی چاہیے مالک صاحب. اگر پڑھے لکھے نوجوان لڑکے لڑکیاں ہاں جو کٹھے پڑھتے بھی ہیں، نوکریاں بھی کرتے ہیں، وہ اگر سڑک پہ جا کے کسی ایک سیاسی نظریے کے لیے ایک جلوس نکال لیں، احتجاج کریں، تو وہ غیر اسلامی ہو جاتا ہے. بالکل غیر اسلامی ہو جاتا ہے جب وہ ایک ایسے ماحول میں آتے ہیں جس سے اوباشپن نکلتا ہے جی، جس سے کہ ایک بے باکی نظر آتی ہے، جس سے کہ ایک ایسا اختلاط، جس سے کہ اخلاقی پہلو اس سے نکلتے ہیں. ایسی چیز اگر پاکستان میں آئے گی، کرپشن کے خلاف سڑک کے اوپر کھڑے ہو کے کرپشن نعرے کے لگانا، خلاف یہ کہاں اگر کا باشپن ہے مولانا ایک صاحب؟ شخص اگر اپنے 5 فٹ کی مملکت پر
انصاف نافذ نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی ملک کے اندر انصاف نہیں لا سکتا۔ ایک شخص اپنی ذات میں مجرم ہے، ایک شخص اپنے اخلاق کے بارے میں اعتراف کر چکا ہے، اپنے جرم عظیم کا اعتراف کر چکا ہے، وہ پاکستانی قوم کا قائد بن جائے؟ ہم وہ قوم بن گئے ہیں سرے سے کہ ہمارے پاس کوئی صلاحیت نہیں رہی گی۔ پھر اگر یہ ساری باتیں تھیں تو خیبر پختونخوا کے عوام نے اس شخص کو ووٹ دے کے ان کی پارٹی کو ووٹ دے کے آپ کی پارٹی کو فارغ کیا۔ مجھ سے آپ پھر ایک کہلوا رہے ہیں کہ میرا مینڈیٹ صوبے کا یہ عوام کا نہیں ہے، میں اس مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کر رہا ہوں۔ وہاں علاقے بانٹے گئے ہیں اور میں نے اس پر پریس کانفرنس پہلے دن کر دی ہے کہ میں اس مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتا۔ لہٰذا یہ ایجنسیوں کا اور اسٹیبلشمنٹ کا دیا ہوا مینڈیٹ ہے، کبھی عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے جی۔ تو یہ بات میری طرف سے کلیئر ہونی چاہیے، تاریخ پر میں ایک بات ڈال رہا ہوں اور آئندہ وقت ثابت کرے گا انشاءاللہ اس چیز کو۔ میں نے اگر ایک شخص کو ناپسندیدہ کہا ہے، میں نے اگر اپنے کلچر کے لیے ایک شخص کو تباہ کن اور تباہ کہا ہے، میں اگر سمجھتا ہوں کہ وہ اگر اپنی اولاد کو، جس پر شریعت نے حق قرار دیا ہے کہ باپ کا حق اس پر اول ہے جی، اور اس کی اولاد آج وہاں کلیسا میں جاتی ہے اور وہ عیسائی بن گئی ہے اور وہ پاکستانی قوم کی لیڈر بننا چاہتا ہے، پاکستانی قوم کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، لہٰذا میں پاکستان کو آئین پاکستان کی روح سے قرآن و سنت کی روشنی میں ایک فلاحی ریاست دیکھنا چاہتا ہوں، ایک ایسی تہذیب جس میں ہماری مذہبیت نظر آئے، جس میں ہمارا کلچر نظر آئے، ایک شائستگی نظر آئے، ایک حیا سے ماورا۔ مولانا صاحب ہمارا کلچر کیا ہے کہ مرد آگے چل رہا ہو، عورت 2-3 قدم پیچھے چل رہی ہو؟ یہ آپ چھوٹی چھوٹی باتیں کیوں اس طرح پوچھتے ہیں جی؟ مجھے سمجھ نہیں، بیکاز اگر آپ کے نزدیک وہ اباشپن ہے، کیونکہ میں ان ریلیز کو کور کرتا رہا ہوں ایز اے رپورٹر، یقین مانے مجھے وہاں کوئی اباشپن یا بےہودگی نظر نہیں آئی، مجھے نوجوان لڑکے لڑکیاں ایک جذبے سے نظر آئیں۔ مالک صاحب آپ کا اپنا میدان ہے، صحیح، آپ اپنے میدان کے حوالے سے سوچیں، میں نے اپنے میدان میں ایک پاکستانی کے حوالے سے سوچ رہا ہوں، میں بھی پاکستانی کے حوالے سے سوچتا ہوں، میرے اور آپ کے سوچ میں بڑا فرق ہے اور میں آپ ایک دوسرے سے شاید دور ہوں اس حوالے سے جی، لیکن میں اپنی جنگ بڑی خود اعتمادی کے ساتھ لڑ رہا ہوں جی، اور میں انشاءاللہ اس میں پسپائی نہیں اختیار کروں گا جی، میں بڑے حوصلے کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہوں جی، اور میری زندگی اس میں گزر جائے اور میں فخر کروں گا اگر اس راستے میں مر جاؤں جی۔ پیر کو آپ نے پھر ایک بیان دیا کہ ہم ہو سکتا ہے کیبنٹ جوائن کر لیں، جی ہاں، ابھی تک آپ سے جب اس طرح کی باتیں ہوتی تو لوگ کہتے ہیں شاید آپ بڑے ڈیسپریٹ ہیں، بے چین ہیں کہ کسی طرح ہم جوائن کریں، آپ بار بار کیبنٹ کو جوائن کرنے کے کابینہ کو پھر کیوں ذکر چھیڑتے ہیں بار بار؟ میں نے کبھی بھی اس کا ذکر نہیں چھیڑا، یہ آپ کے چینلز ہیں جو پٹیاں چلاتے ہیں، میں جب بات کروں گا تو پھر آپ کے ساتھ کھل کر کروں گا جی۔ یہ پٹیاں چلا کر لوگوں میں ایک پھر جے یو آئی کوئی وزارت لے رہی ہے، پھر کل لے رہی ہے، پھر نہیں لے سکی، پھر حلف اٹھا رہی ہے، پھر نہیں اٹھا رہی، اس حوالے سے میں آپ پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی خفیہ باتیں نہیں ہوتی۔ میں نے اگر حکومت کو جوائن کرنا ہے تو خفیہ طریقے سے نہیں کرنا، اس کا باقاعدہ دنیا کے سامنے ہم نے ایک اناؤنسمنٹ کرنی ہے اس کی، لہٰذا جب تک جمعیت علماء اسلام کے فورم سے میں یا جماعت کا کوئی دوسرا ذمہ دار نمائندہ اس حوالے سے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کرتا پارٹی پالیسی کا یا کسی ڈیسیجن کا، اس وقت تک میں پٹیوں کو اور ٹکرز کو جو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اور یہ ہمارے لیے ضرور مشکلات پیدا کرتی ہیں کیونکہ پبلک تو اس کو ڈسکس کرتی ہے جی۔ مشرف کے ساتھ بھی چلے، آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی چلے، آپ نواز شریف کے ساتھ چلنے پہ بھی تیار ہیں، ان تینوں میں تو کوئی چیز، بہت سی قدریں مشترک نہیں ہیں، سوائے اس سے کہ ایک ہی قدر مشترک ہے، وہ ہے کہ یہ سارے پاور میں تھے۔ تو ان تینوں کے ساتھ اگر آپ چل رہے ہیں تو پھر کیا آپ صرف پاور کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں؟ مشرف کے ساتھ تو ہم نہیں چلے، اور میں لیڈر اپوزیشن تھا اس وقت۔ صوبے میں ہم اس لیے حکومت کر رہے تھے کہ ہماری اکثریت تھی، ہمارے بغیر کوئی کر نہیں سکتا تھا وہاں حکومت۔ ایک معتدل حکمت عملی کے ساتھ اپنی رائے پر قائم رہتے ہوئے، لیکن اپنے موقف کے پیچھے ایک معتدل رویوں کے ساتھ ہم نے ایک سفر کا آغاز کیا، اور وہ سفر آج بھی جاری ہے، اور اس میں شدت کی سیاست کی ہمارے لیے گنجائش نہیں تھی۔ باقی رہی اقتدار اور حزب اختلاف کی اور دنیا داری کی سیاستیں، وہ پیپلز پارٹی جانے، مسلم لیگ جانے، ANP جانے، سارے جانے، لیکن ہم اپنا ایک الگ سی دنیا اور اس کے ایک نظریاتی
حیثیت اور اس کا تشخص رکھتے ہیں، ہمیں ساری پالیسیاں اس حوالے سے بنانی ہوتی ہیں. لہٰذا اگر آپ بھی ہمارے ساتھ تھوڑا اس پہ رعایت کرتے جائیں تو بہت اچھا ہوگا، تاکہ آپ ہمارے نظریات اور ہمارے جو حالات ہیں اور جس دنیا کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں یا میری پارٹی اس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، اس میں ہمیں اپنی حکمت عملی بنانے دیجیے اور ہم بہتر جا رہے ہیں آپ نے الحمدللہ. ایک بات کی خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کے اوپر، آپ نے کہا کہ وہ جرگہ بھی آپ نے کیا، پھر بعد میں APC ہوئی، اور اگر وہی چیزیں آگے بڑھتی تو حل ممکن تھا. فوج ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے اس علاقے میں، جنگ بھی لڑ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. جنرل کیانی صاحب نے واضح طور پہ کہا کہ فوج اس پیج پہ نہیں تھی، نہ انہوں نے آپ کے جرگے کی حمایت کی، نہ انہوں نے ANP والے بلائے ہوئے آل پارٹیز کانفرنس کی حمایت کی. انہوں نے کہا کہ وہ آپ لوگوں نے جلد بازی میں کام کیا، صرف ایک سارٹ آف ٹائم بائی کرنے کے لیے الیکشن کے اندر کہ وقت گزر جائے اور کوئی طریقہ ہو، لیکن وہ پورا سوچا ہوا نہیں تھا، تمام لوگ ایک پیج پہ نہیں تھے. تو اگر آپ اور فوج سارے ایک پیج پہ نہیں تھے تو پھر کس طرح حل نکلنا اس میں گزارش کروں آپ سے جی، ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ کسی سے چھپا نہیں ہوتا، اور یہ یقیناً ہم نے نہیں کیا کہ ہم پہلے آرمی چیف کو فون کریں یا ISI کی چیف کو فون کریں کہ جی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت ہے یا نہیں ہے. یہ ہم نے بھی نہیں کیا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایک پاکستانی کی حیثیت سے ہم ہمیشہ ایک جماعت کے طور پر ملک کے لیے سوچتے ہیں اور ہمیں سوچنے کا حق ہے. اور ہم دھیرے دھیرے جا رہے تھے اور ساری دنیا کو نظر آ رہا تھا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. چنانچہ پورے قبائلی علاقوں کے تمام ایجنسیوں سے وہاں کے معتبرین کو، وہاں کے سرداروں کو، وہاں کے ملکان کو، وہاں کے علماء کو اکٹھا کرنے کا یہ عمل جو ہے یہ ایک دن سے شروع نہیں ہوا اور نہیں ایک اجتماع سے شروع ہوا، بلکہ ایک تسلسل کے ساتھ جرگے پہ جرگے اور اس کو سٹرینتھن کرنا، اس میں اور لوگوں کو یہاں تک کہ ہم نے اقلیتوں کو اس میں شامل کیا، یہاں تک کہ ہم نے اس میں صحافیوں کو شامل کیا، اس میں وکلاء کو شامل کیا، تمام سیاسی جماعتوں کو شامل کیا، تمام مکاتب فکر کو شامل کیا جی. اور اتنا بڑا ایک جرگہ وجود میں آ گیا. تو اگر فوج کی طبیعت نہیں ہے تو کیا فوج پر اتنی بڑی پریکٹس کہ جہاں آل پارٹیز کانفرنس ہو اور تمام پاکستان کی قومی قیادت جس میں حکومت اور حزب اختلاف اور سب شریک ہوں، کیا اتنی جامع قومی رائے کے احترام ان پر لازم نہیں ہے؟ بس اپنے ڈیکورم میں بند کمروں کے اندر وہ جو طے کر لیں وہ وہی الہی ہے، اور پورا ملک اور طرح سوچے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور کہے کہ ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا تھا. تو پھر آپ مشورے میں آتے، آپ نے کیوں حجاب کیا؟ آپ بات کرتے ہمارے ساتھ، ہمیں سمجھاتے کہ بھئی آپ غلط کر رہے ہیں، ہم بہت اچھا کر رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ ایک جدوجہد ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے. ہم نے بھی ملک کے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے، آپ نے بھی ملک کے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر مشورے کے لیے ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ سب کچھ ہو رہا ہے اور شاید یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو ان کو اپنا انپٹ دینا چاہیے تھا. مجھے یہاں کمرشل بریک لینا ہے، اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور ناظرین آگے یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ ساری جو صلح کی باتیں ہوتی طالبان کی طرف سے تبھی کیوں آتی ہیں جب ان کو بہت زیادہ زد پڑ رہی ہو، جب جس کو انگریزی میں کہتے ہیں آن دا رن ہو، جب ان کی بہت کمزور پوزیشن ہو اور وہ ری گروپنگ کرنا چاہتے ہوں، کہ یہ کیا شرعی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی مولانا صاحب سے بات ہوگی کہ ان کے پاس کیا واقعی کوئی حل بھی ہے، کیا کوئی گڈ طالبان بیڈ طالبان ہے، کیا فرق ہے ان ٹیررسٹوں میں اور کسی اور میں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری ہے مولانا فضل الرحمان سے. مولانا صاحب بڑی لیدے چل رہی ہے افغانستان میں. وہ کہتے ہیں ستاج عزیز صاحب نے افغان سفیر کو بلایا اور ان کو ایک مشورہ دیا کہ آپ کسی میں ذرا پاور شیئرنگ میں ان کو طالبان کو ڈال لیں اور شاید ایک دو صوبوں میں ان کی حکومت بننے دیں. تو اس پہ بڑا افغانستان والے ناراض ہو گئے. تو کیا یہ غلط مشورہ تھا یا مشوروں کو لوگ سنے ناراض ہو جاتے ہیں؟ میرے خیال میں کوئی نیک نیتی سے انہوں نے ایک بات کہہ دی جو شاید سفارتی حوالے سے قابل قبول نہ ہو، یہ کہ جی آپ ملک کے دوسرے معاملات میں کیوں مداخلت کرتے ہیں. جی ہم ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان وہ ریاست ہے خطے کا کہ جو افغانستان کے حالات سے براہ راست متاثر ہوتا ہے. اور آج جو کچھ بھی ہمارے ملک کے اندر ہے اور جو صورتحال خراب ہے، یقیناً افغانستان کے حالات کا براہ راست اس سے تعلق ہے. تو ہم اس بات کی حمایت ضرور کرتے ہیں کہ افغانستان کے مسئلے کے حل کے لیے جہاں بین الاقوامی کوششیں ہو رہی ہیں، خطے میں قیام امن کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں،
اس میں پاکستان کا کردار ہونا چاہیے، پاکستان کو اس مشاورت کے عمل میں شریک رہنا چاہیے، اور یہ پاکستان کا حق ہے۔ اب ظاہر ہے ریاست کی نمائندہ کون ہے؟ ہماری فیڈریشن ہے، اس کے ساتھ وابستہ جتنے ادارے ہیں، یہی وہ سارے اسٹیک ہولڈر ہیں، وہ باہمی مشاورت کے ساتھ ایک حکمت عملی کہ ہم اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس میں پاکستان کا بطور ریاست تو کیا یہ ایک امیچور ایڈوائس تھی آپ کے خیال میں؟ کیا یہ زمینی حقیقتوں کا علم نہیں ہے ان کو؟ واللہ میں نے ایسی بات اس کو ان کو اس وقت تو نہیں کہنی چاہیے تھی اس انداز سے، لیکن یا تو انہوں نے کوئی بڑی نیک نیتی سے کنفیڈینشیل بات کی اور وہ کسی طریقے سے کہیں میڈیا میں آ گئی۔ باتیں کانفیڈینشیل رہتی نہیں ہیں۔ بتائیے آپ نے شروع میں کہا کہ ہمارے شدت پسندی ہمارے نہ فلسفے میں کچھ ہے۔ یہ جو پاکستانی طالبان ہیں، پنجابی طالبان ہیں، جو عام بے گناہ لوگوں کو مار رہے ہیں، گردنیں کاٹ رہے ہیں ہمارے فوجیوں کی، دھماکے کر رہے ہیں، وہ جب بات کرتے ہیں بات چیت کی تو آپ کا نام لے لیتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان ضامن بن جائیں، عمران خان بن جائیں، منور حسن صاحب بن جائیں۔ تو اگر آپ شدت پسندی کے خلاف ہیں تو پھر جو سب سے بڑے شدت پسند ہیں یہاں، وہ آپ کو کیوں بیچ میں آپ کی ضمانت دیتے ہیں؟ خیال میں اس سوال کو اس زاویے سے نہ کریں آپ۔ میں اس کو عرض کرنا چاہوں گا، اس میں آپ اس چیز کو تلاش کریں کہ جہاں یہ شدت پسند ہیں اور جہاں یہ بندوق اٹھائے ہوئے ہیں اور قتل و غارت گری کر رہے ہیں اور جو بھی ہے، اس بات کو بیچ میں لیں کہ دیکھو یہ پھر بھی کہیں نہ کہیں سے پیغام بھیجتے ہیں آپ کو کہ ہم مفاہمت چاہتے ہیں، آپ کو ایک پیغام دے۔ ساتھ ساتھ لوگ مارتے ہیں، مفاہمت کچھ ساتھ لفظ کے ساتھ میں گزارش کروں جی، اب یہ باتیں کہنا کہ لوگوں کو مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، 100 بار ہم اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں، اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، لیکن اس سے کام بنتا نہیں ہے کہ ہم اپنی رائے دے دیں اور ان کو ہم لان تان کر دیں اور ملامت کر دیں، اور اس کا معنی یہ ہے کہ بس اس سے معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ جی، میں جو بات بار بار کہہ رہا ہوں اور مسلسل کہہ رہا ہوں کہ واقعات ناپسندیدہ ہیں، جو سامنے واقعات ان کے ہاتھوں سے ہو رہے ہیں یا فوج کے ہاتھوں سے ہو رہے ہیں، یہاں جو انسانیت ذلیل ہو رہی ہے، اور 50,000 آپ کے پاکستانی عام شہری شہید ہو گئے ہیں اس کے اندر، یہ ایسی صورتحال اگر سیریا میں پیدا ہو، لیبیا میں پیدا ہو، 2,000 آدمی مر گئے، تو جناب دنیا طوفان کھڑا کر دیتی ہے۔ جب بھی کوئی ایک دو بڑے ان کی لیڈروں کی ہلاکتیں ہوتی ہیں پاکستانی طالبان کی، یا ان کو مار پڑ رہی ہوتی ہیں، تو ایک دم ان کی طرف سے ایسے آتے ہیں کہ جی جیسے صلح کر لو، یہ کر لو، بات کر لو، یا کوئی بڑا واقعہ ناپسندیدہ ہو جائے، نیشنل ایک اوپینین بن رہی ہے ان کے خلاف، تو پھر دراڑیں ڈالتے ہیں کہ آدھے لوگ پھر اس بار بعد میں بڑھ جائیں کہ بات کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ تو بڑی ایک اسٹریٹجی ہے اور ہم لوگ ان کے ہاتھوں میں کھیل نہیں رہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اس طرح سے مسائل کو لیں کہ یہ کمزوری کی پوزیشن میں کر رہے ہیں تو پھر اب ہم نے نہیں کرنا، جب فوج یہ سوچتی ہے کہ چونکہ اب دشمن کمزور ہو گیا ہے لہٰذا میں نے مفاہمت نہیں کرنی، یہ ایک فوجی تربیت ہوتی ہے لیکن دشمن ملکوں کے ساتھ۔ جب ملک کے اندر آپ اپنے لوگوں کو دشمن کا عنوان دے دیتے ہیں اور ان کے ساتھ وہی رویہ کرتے ہیں، تو لال مسجد میں بھی یہی ہوا کہ اب ہم ان سے صلح نہیں کر سکتے کہ ہم نے کمزور کر دیا ہے۔ آپ نے لال مسجد کا آپریشن کیا، یہ ساری صورتحال جو سینیریو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی کی پیداوار، اسی کی کھوک سے جنم پائی ہے۔ جی، تو اپنے ملک کے اندر اپنے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے وہ سوچ جو عام ایک فوجی کے مدرسے میں آپ کو تعلیم دی جاتی ہے اور سوچ دی جاتی ہے، اس تربیت کا حصہ اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ ایک سوری فار دا انٹرونشن، لیکن آدھا الزام ہم دے دیتے ہیں جی، آدھا ریئیکشن آ گیا ڈرونز کا، آدھا آ گیا لال مسجد کا، ہم اور اس بات پہ ہم ان کو کلین چٹ دے دیتے ہیں کہ جو اس میں کرمنل ایلیمنٹ ہیں، جو دہشت گرد ہیں آپ کی اس ڈیفینیشن کے مطابق، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں کوئی دہشت گرد نہیں ہے، سارے وکٹم ہیں، کوئی لال مسجد کا انتقام لے رہا ہے، کوئی ڈرون کا انتقام لے رہا ہے، کوئی افغانستان کی جانب، تو پھر پاکستان میں کوئی دہشت گرد نہیں ہے۔ امریکہ نے جنگ شروع کی، دہشت گردی کے خلاف جنگ، آج بھی آپ دہشت گردی کے لفظ کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کر سکتے۔ اس وقت بھی طالبان، پاکستان میں بھی طالبان، اس وقت بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ، آج بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ، اس وقت بھی ریاستی قوت دہشت گردی کے خلاف، آج بھی یہ سارے اصطلاحات و الفاظ فیڈ کیے جاتے ہیں اور ایک مائنڈ سیٹ بنایا جاتا ہے کہ جی اس کے اندر بات کرنی ہے۔ جو ہمارے بچوں کو مار رہا ہے، عورتوں کو مار رہا ہے، لوگوں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں، ہم ان کو کیا کہیں؟ ٹھیک ہے، صحیح ہے بات، مجاہد لیکن کبھی آپ نے دوسرے پہلو پر بھی نظر ڈالا ہے
کہ جب آپ کے بچوں پر بمباریاں ہوتی ہیں، آپ کے مدرسوں کے اندر 10 سال اور 8 سال کے بچوں کو جو قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے چیتھڑے ادھر جاتے ہیں جی، آپ کے سیٹل ایریا کے گھروں کے اوپر اور مدارس کے اوپر گولہ باریاں کی جاتی ہیں، عورتوں کی چیتھڑے ادھر جاتے ہیں، یہ مظالم کا منظر ایک سائڈ پر کیوں ہے، دوسری سائڈ پر نہیں ہے؟ ہم انصاف کر رہے ہیں، ہم ریاست کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ میں حضرت اس نظریے سے قطعاً اتفاق نہیں کرتا، چاہے مجھے اس میں خود میری جان بھی چلی جائے، کہ میں اس کو صرف ایک فریق کی حیثیت سے دیکھوں، میں ایک غیر جانبدار کی حیثیت سے بھی اس کو دیکھ رہا ہوں، اور میں واضح طور پر ریاست کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کو بچانا ہے تو مغربی سرحد کا خون بند کرو۔ اگر آپ نے 30 سال سے مغربی سرحد پر خون ریزی کی ہے، مجھے کسی کا انتقام لینا سمجھ آتا ہے، لیکن اگر یہ سارا ہی ایک انتقام ہے یا ریاکشن ہے تو مجھے یہ لشکر، ان لشکروں کو پالنے کے لیے پیسے، یہ ویگوز، برانڈ نیو اسلحہ، اینٹی ایئر کرافٹ بندوقیں، یہ کہاں کے مظلوموں کے پاس آتی ہیں؟ یہ تو بڑا آرگنائز کرائم ہوتا ہے، یہ تو انٹرنیشنل پاورز ہوتی ہیں، یہ تو بڑے آپ اوور سمپلیفائی کر دیتے ہیں کہ ہر چیز یہ ایک ریاکشن ہے۔ یہ بات مجھ سے نہ پوچھیں، یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں یہ آپ کو ISI بتا دے گی کہ کہاں سے یہ چیزیں ان کو آتی ہیں، یہ میرا سوال بنتا نہیں ہے مجھ سے۔ یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ بند ڈبوں میں ان کو تیار کھانے کہاں سے پہنچتے ہیں ان کے مورچوں میں؟ باقاعدہ گاڑیوں کے ذریعے سے تمام علاقوں کو عبور کرتے ہوئے پیک ڈبوں میں کھانے کس طرح ان کے مورچوں میں ان کو مل رہے ہوتے ہیں جی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان اداروں سے پوچھیں جن کو ان سارے حالات کا حقیقت پسندانہ علم ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کر حقیقت کی بات کرنے سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں ان رازوں کو سمجھتا ہوں۔ میں جب خود اسلحے کی جنگ نہیں لڑتا، میں جب خود پارلیمنٹ کی جنگ لڑتا ہوں، میں جب خود جمہوریت پہ یقین رکھتا ہوں، آئین پہ یقین رکھتا ہوں، تو پھر اس سے میرا کیا تعلق ہو گیا؟ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ KPK کے اندر جو ٹرائبل ایریا میں ایک اندازے میں 850 سے زیادہ بزنس مین اس وقت پڑا ہوا ہے، اغوا ہو کے یہاں سے لوگوں کو لے جایا جا رہا ہے، بینکوں میں ڈکیتیاں کالی جا رہی ہیں، یہ کون سی شریعت ہے جو کہتی ہے بینک لوٹو، جا کے اغوا کے لیے لوگوں اٹھا اربوں روپے کی انڈسٹری بنی ہے؟ خدا نخواستہ کہ میں کوئی اغوا ہوتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے لوگ شریعت کے لیے لڑ رہے ہیں؟ یعنی جو ان کی طرف سے بات ہو رہی ہے نا کہ جو ان کا ایک کاز ہے، اب میں کیا اس ساری چیز کی حمایت بلوچستان کے لیے کروں؟ میں حمایت نہیں کر رہا، میں جو ان کی طرف سے بات ہو رہی ہے وہ باتیں کہہ رہا ہوں جی۔ بندوق کی سیاست اگر میں پاکستان لیکن آپ ان کی بات مانتے ہیں کہ آپ کے خیال میں بات میں وزن ہے؟ میں وزن ہے، وزن اس لیے ہے کہ ہمارا جرم ہے، ان حکمرانوں کا جرم ہے۔ جب آپ سن 1973 سے لے کر آج تک 40 سال گزر گئے، آپ جمہوری راستے سے، آپ پارلیمنٹ کے راستے سے لوگوں کو قرآن و سنت کا پیاس نہیں بجھا رہے، نئی نسل پہ نئی نسل آ رہی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں میرا آئین کیا کہتا ہے۔ میں بریک میں جانا ہے، اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال، کیا بیت اللہ مسعود جیسے لوگ، حکیم اللہ مسعود جیسے لوگ یا ولی الرحمان جیسے لوگ یہ کیا شریعت کی لوگوں کی شریعت کی پیاس بجھا رہے ہیں؟ نہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ شریعت کی پیاس بجھا رہے ہیں، میں آپ کے حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں کہ اس نے اپنے قوم کے بچوں کی نئی نسلوں کی شریعت کی پیاس نہیں بجھائی تو یہ لوگ پیدا ہو گئے اس کے اندر سے۔ ایک چھوٹا سا ہمیں بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ابھی بہت سی باتیں اور ہیں۔ جی پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ بہت صاحب آپ سے بڑی آپ نے کینڈیڈلی بات کی، ان سے پوچھیں بد ڈبوں میں کھانا کہاں جاتا ہے، دہشت گرد شاید آپ کے خیال میں نہیں ہے، فرقہ وارائیت تو ہے اس ملک میں کہ وہ بھی نہیں ہے، کیا اس کا علاج ہے، کیا کریں؟ ہمارے ایجنسیاں فرقہ پرستوں کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ کریں، حالات کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، سرپرستیاں نہ کریں، پشت پناہیاں نہ کریں، خیریت ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ صرف ایجنسیوں کا ہے؟ بالکل۔ اچھا یہ بتائیے، اگر وہاں پہ طالبان یا جو اپنے آپ کو طالبان جو بھی کہتے ہیں وہ کچھ کریں تو وہ ریاکشن، اگر فرقہ وارائیت آپ خود تخلیق کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے جی کہ صرف ریاکشن ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب وہاں پہ یہ ہوتا تو اس کا رد عمل آتا ہے۔ میں کہ یہ عناصر کیوں پیدا کیے گئے، کیوں پیدا ہوئے؟ ہمارے ملک میں دو انتہائیں پیدا ہو گئیں جی، آپ مجھے معاف فرمائیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جو آئین کا انکار کرتا ہے، اس ملک میں قرآن و سنت کا انکار کرتا ہے، ایک لبرل قسم کی سوسائٹی کی بات کرتا ہے، جو نہ شریعت کا پابند ہو نہ قانون کا پابند ہو، وہ محترم ہیں، وہ نئی نوجوان نسل ہے، نئی خواہشات ہیں اور وہ تبدیلی چاہتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو قرآن و سنت کے حوالے سے جذباتی ہو گئے ہیں اور انہوں نے بندوق اٹھا لی ہے اور وہ تبدیلی چاہتے ہیں،
تو ان کے خواہش تبدیلی کی جو ہے وہ جرم ہے. یہ اصول کی بات کر رہا ہوں میں. اب اس اصول کی بنیاد پر یہاں بھی عمارت کھڑی ہو رہی ہے, ادھر بھی عمارت کھڑی ہو رہی ہے. ان دو انتہاؤں سے آپ نے نئی نسل کو ایک جگہ پر اعتدال کے راستے پہ کیسے لانا ہے, اس کے لیے آپ کو کام کرنا ہوگا. اور جب تک ہم یہی کہیں گے کہ یہ دہشت گرد اور یہ مجرم اور سوائے اس کے کہ اس کو قتل کیا جائے اور سوائے اس کے خلاف ریاست کو استعمال کیا جائے, کوئی علاج نہیں ہے, آپ ملک میں یہ جنگ ختم نہیں آپ کر نے سکتے. جب اپنی آل پارٹیز کو اپنی کی جرگہ وغیرہ بھی, تو آپ کا ایک جو بڑا انٹرسٹنگ میں دیکھا تھا, آپ نے کوئی منیمم کنڈیشن نہیں رکھی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ کم از کم ان لوگوں سے بات کرو جو پاکستان کے آئین کو یا ریاست کو مانتے ہوں. یعنی کہ کیا یہ منیمم شرط نہیں ہونی چاہیے بات کرنے کی کہ کم از کم آپ کا آئین تو مانتے ہوں؟ اس میں حضرت میں آپ سے عرض کروں, آپ اکتوبر 2008 کی پارلیمنٹ کی قرارداد پڑھیں, اس میں یہ باتیں ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ جس وقت حکومت یہ طے کر لے گی کہ ہم بغیر جنگ کے صورتحال کو بہتر بنا سکتے ہیں اور کچھ ان کے لیے زمین بھی بنائیں, ماحول بھی بنائیں, تاکہ کسی بہانے تو آپ ان کو بندوق چھڑوا کے لائیں, تو وہ حالات بھی ہم بنانے کو تیار نہیں ہیں. تو پھر کس طرح امن آئے گا؟ اور جرگے نے جی کے پی کے میں گورنمنٹ بیٹھی, وہ کہتی ہیں ہم بات کرنا چاہتے ہیں. آپ کا آرمی چیف کہتا ہے ہمیں بات کرنی چاہیے. نواز شریف صاحب کہتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن دوسری طرف سے 3 دھماکے ہوتے ہیں روز, 2 دھماکے ہوتے ہیں, لاشیں گرتی ہیں. ماحول کنہوں نے بنانا ہے؟ گورنمنٹ نے بنانا ہے کہ ان لوگوں نے جو ایک قتل و غارت کر رہے ہیں؟ دونوں طرف سے بننا ہے جی. لیکن اگر اس جرگے کو موقع دیا جاتا, اور جس طرح انہوں نے اس وقت دیکھی, جرگہ بھی موجود تھا, اس کو حمایت بھی حاصل ہو گئی, طالبان کی طرف سے مذاکرات کی پیشکش بھی موجود تھی, اور اس کا ان کو جواب نہیں ملا, تو انہوں نے مؤخر کر دیا. کیا یہ نہیں کہ ختم کر دیا, مؤخر کر دیا پیشکش کو. اور اب ظاہر ہے جی کہ اگر اس وقت آپ ان کو کہہ دیتے کہ بھئی جرگے پہ ہمارا اعتماد ہے, جس طرح انہوں نے کہا کہ ہمیں جرگے پہ اعتماد ہے, اور آپ جرگے کی بنیاد پر کوئی معاملہ آگے بڑھاتے, تو اب تک کم از کم ایک فورم وجود میں ہوتا اور وہ معاملات کو طے کرنے کے لیے. پاکستانی طالبان پر افغان طالبان ملا عمر کا کتنا اثر ہے؟ کیا ان کے کہنے میں ہیں یہ؟ بظاہر تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ملا عمر کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے, لیکن ملا عمر پاکستان میں جنگ نہیں چاہتا, اس پر اس کے کھلا موقف آ چکا ہے. تو یہ ملا عمر کے اس موقف اور رائے سے اختلاف ہے. آپ کو یہ جو دوحہ میں اب بات چیت شروع ہوئی ہے, کیا اس میں آپ کو کوئی پازیٹیو لگتا ہے کہ یہ بات آگے بڑھے گی؟ اور اگر بڑھے گی تو اس کا پاکستان پہ کیا اثر ہوگا؟ یہ ایک محض ایک انگیجمنٹ ہے کہ جیسے آپ نے کسی کو اپنے ساتھ وابستہ کر لیا ہے اور ایک رابطے کی شکل بن گئی ہے, اس میں کوئی گہرائی اور ڈیپتھ مجھے نظر نہیں آ رہا جی. وہ کہتے ہیں پاکستان کا بڑا رول ہے, تو اگر پاکستان کی اپنی ابھی تک سیکیورٹی پالیسی نہیں بنی, تو کیا پاکستان یہ رول پلے کر سکتا ہے دوسروں کے یہی ساتھ؟ سوال میرا ہے جی. میں یہی سوال کر رہا ہوں کہ ہم سب اس کی حمایت کرتے ہیں, اور میں دل سے کہہ رہا ہوں جی کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے پڑوس کے اور اپنے خطے کے صورتحال کو بہتر بنانے میں کردار ادا کرے. فضل الرحمان کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے, پارٹی کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. ہم اگر مدد دے سکیں تو دے سکیں, لیکن اس کے لیے خود کو اس قابل بناؤ اور ثابت کرو کہ میں جس طرح ملک میں کچھ لوگوں نے اور پاکستان کے سیاستدانوں نے ایک ماحول دیا, اس سے اگر یہ فائدہ اٹھاتے تو یہ ایک میسج ہوتا دنیا کو کہ ہاں ہم افغانستان کے مسئلے کے حل میں بھی سنجیدہ ہیں. وہاں تو ہم کہیں کہ وہاں صلح ہونا چاہیے اور ہم ساتھ دیں, اور اپنے ملک کے لیے انکار. تھوڑا وقت رہ گیا, 2 سوال. آپ بڑا روشن خیال چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو روشن خیال سمجھیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں عورتوں کو الیکشن لڑنے کی تو دور کی بات ہے, آپ ریزرو سیٹس بھی نہیں دیتے خواتین کو, اور آپ ٹوٹل ان کو اس دھارے سے باہر رکھتے ہیں. کیا ہے, کوئی کمتر ہیں نہیں, ایسی بات انسان نہیں کے ہے. طور پہ؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اس کو آپ عورت کے حوالے سے نہ دیکھیں. ہم کس حوالے سے خواتین جو ہیں وہ ہمارے ووٹ ڈالتی ہیں, پولنگ اسٹیشنوں پہ جاتی ہیں, ہمارے اپنے گھر کی خواتین جاتی ہیں, ہمارے جو ریزرو سیٹیں ہیں ان پر خواتین آتی ہیں, اقلیتوں کے لوگ آتے ہیں. اس وقت میرے ممبران جو ہیں پارلیمنٹ کے اندر آپ ہندو بھی کیوں ہیں, نہیں ریزرو سیٹس پہ کیوں نہیں لاتے خواتین کو؟ لا رہے ہیں نا, سب ہیں, موجود ہیں جی. یعنی ایسا نہیں ہے. لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں, آپ کے سوال سے جو بات یاد آ گئی وہ یہ ہے کہ اس وقت 33% پارلیمنٹ کا جو حصہ ہے وہ نامزد خواتین کا ہے جی. اب ایک ملک جو جمہوری ملک ہو اور اس میں ایک منتخب ایوان ہو اور اس کا 1/3 جو ہے وہ بالکل نامزد لوگ آ جائیں, اس اصول سے مجھے اختلاف رائے ہے کہ لیکن اگر 52% پاپولیشن عورتوں کی ہو اور جن حالات میں ان کو رکھا ہوا ہے, آپ ان کو ڈیولپ ہی کر رہے ہیں نا کہ
جب تک وہ اس لیول پہ نہیں آتی؟ نہیں حضرت، یہ ایک نظریاتی فرق ہے. عورت اور مرد کے درمیان طبقاتی تفاوت پیدا کرنا اور عورت کو یہ احساس دلانا کہ تم الگ چیز ہو، مرد الگ چیز ہے اور آپ کی حیثیت بڑی مظلوم ہے. مظلومیت سے ان کو ضرور نکالیں، ان کو وہ مقام دے کہ مرد کے برابر نظر آئے. کیونکہ تو کیسے دیں؟ اسی طرح مقام دیں گے نا آپ ان کو، ان تمام انسٹیٹیوشنز میں لائیں جہاں پہ وہ باتیں کر سکیں، جہاں ان کے مسئلے سامنے آئیں. نہیں، اسلام کی نظر میں تمام قومی فتوحات اور کامیابیاں، اس میں مرد عورت کو قرآن کریم نے ہمیشہ شریک رکھا ہے جی. ہر خطاب مذکر کی صیغے سے کیا ہے، لیکن اس میں عورت برابر کے شامل ہے، اس میں انہوں نے کبھی اس کا تفاوت کا کوئی درس نہیں دیا جی. اب ہم نے طبقاتی انداز سے پیش کر دیا ہے کہ مرد اور عورت جو ہے وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں دو طبقے ہیں جو لڑ رہے ہیں اور حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں جی. تو یہ ایک تصوراتی قسم کی چیز ہے، نظریاتی قسم کی چیز ہے، اور اس پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ بین الاقوامی ایجنڈا ہے اور بین الاقوامی سوچ کو ہم پاکستان میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں. برابری کے رائٹس دینا عورتوں کو، یہ بھی بین الاقوامی ایجنڈا ہے. جہاں تک اختیارات کا تعلق ہے، اختیارات کے حوالے سے اگر ہم شریعت کو فالو نہیں کریں گے تو عورت کو آپ جتنا بھی آگے لے جائیں اور اس کو پاور دینے کی باتیں کریں، تو جب مملکت کا نظام آپ اس طرح بنائیں گے کہ قرآن و حدیث اس کی تعلیم نہیں کرے گا تو پھر آپ معاشرے میں تفاوت کی بنیادیں ڈالیں گے. اگر آپ ایک عورت وزیر اعظم کے پیچھے چل سکتے ہیں ہاں تو عورتوں کو اسمبلی میں لانے پہ آپ کو کیا اعتراض؟ تو ہم لا رہے ہیں، ہمارے پاس نہیں، آپ کہتے ہیں 30% نہیں ہونا چاہیے، 30% نامزدگی نہیں ہونی چاہیے. لائیں. اگر یہ قوم اتنی باشعور ہے کہ 2 مرتبہ ایک خاتون کو ملک کا وزیر اعظم بنا سکتے ہیں یہ قوم، تو پھر یہ قوم خواتین کو براہ راست منتخب نہیں کر سکتی. تو آپ دیں گے ابھی آئندہ جنگ سے آپ کو نامنیٹ کریں گے آئندہ کسی کو؟ یہ میری ڈسکریشن ہے، اس پر آپ حملہ نہیں کر سکتے جی. لیکن ملک کے اندر اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ابھی بھی جنگ سے خواتین آئی ہیں، مسلم براہ راست منتخب ہوئی ہیں اور علاقوں سے بھی منتخب آتی ہیں. جب براہ راست قوم ایک خاتون کو وزیر اعظم بنا سکتی ہے تو پھر آپ کیوں 33% پورے ایوان کا نامزد اور اس کو آپ منتخب کہتے ہیں اور دنیا اس پہ اعتراض اس لیے نہیں کر رہی کہ مغربی ایجنڈے کے تحت آ رہا ہے سارا کچھ. آخری سوال لائٹر نوٹ پہ، یہ مسرت شاہین صاحبہ ہر بار یہ آپ کے ساتھ الیکشن کیوں لڑتی ہیں؟ کیا ان کو کوئی، آپ ان کی فلمیں نہیں دیکھتے تھے یا زیادہ دیکھتے تھے؟ کیا پھڈا کیا ہے ہر بار؟ دیکھیے ان کا جو تعارف ہے وہ اپنے خاص پس منظر کے حوالے سے ہے، ورنہ تو وہ ڈی آئی خان کی رہنے والی ہے. ان کے جو خاندان ہے، ان کے بھائی ہیں وہ جمعیت میں ہیں، باقاعدہ ناظم رہے ہیں، اسٹیج سنبھالتے ہیں ہمارا. کئی دفعہ میں نے اپنے گھر میں ان کی والدہ کو آتے جاتے دیکھا ہے، اچھی گفتگو کرتی ہیں، معمر خاتون ہیں. ان کے ایک والد ہوتے تھے، میرے خیال میں حقیقی والد نہیں تھے، لیکن ان کی والدہ سے ان کا جو عقد ہوا تھا جماعت میں تھے ہمارے ساتھ، بڑے ٹھیک ٹھاک. تو علاقائی طور پر وہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب اس ایک خاتون کا ذکر آتا ہے تو پھر وہ میڈیا جو سمجھے کہ شاید کوئی داخلہ کر کے واپس آ گئی، تو وہ آپ کی نمائندہ میں اس کو سمجھتا ہوں، وہاں کے عوام کی نمائندہ نہیں. سارے خاندان کو مسلمان کر دیا، آپ ان کو نہیں کر سکے؟ مطلب یہ کہ ہمارا اس کلچر سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کا خاندان، ان کے بھائی اس کلچر سے کوئی تعلق نہیں رکھتے جی، اور اس کو ناپسند کرتے ہیں. بلکہ ایک دفعہ مجھے ان کی والدہ نے کہا کہ آپ ہمیں ان کی نظر سے کیوں دیکھتے ہیں، ہم نے تو چھٹی انگلی کی طرح ان کو کاٹا ہوا ہے جی. اپنی بیٹی کے بارے میں کہا جی. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے گھر کی چیزیں ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ اس کو میڈیا پر اچھالا جائے. اور میں آپ کے بعد بھی کسی اور صحافی سے یہ درخواست کروں گا کہ اس قسم کے سوالات غیر سنجیدہ ہوتے ہیں. میں بڑی سنجیدہ اور عزت اور پردے کی اور وقار کی سیاست کرنا چاہتا ہوں، اس منہج سے مجھے نہ ہٹایا جائے. بہت شکریہ ناظرین، آپ نے مولانا صاحب کی باتیں سنی. ان کے نزدیک بہت زیادہ ریاکشنز ہیں اس ملک میں. شاید ان کو وہ دہشت گرد ان کو اس طرح نہیں کہنا چاہتے جس طرح میرا خیال ہو، ہم میں سے بہت سا خیال ہو. لیکن ان کی ایک بات ٹھیک ہے کہ بات چیت ہونی ہوگی، لیکن یہ فیصلہ ہمارے اہل اقتدار کو کرنا ہے کہ بات چیت کرنی کس سے ہے. یہ بہت ضروری ہے اور اسی میں پاکستان کا مستقبل پنہاں ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.